टाह चटाह चटाह। सलील औरत, तुम तो औरत कहलाने के काबिल भी नहीं। मीर जाफर ने पेदर पे कई थप्पड़ फायजा बेगम को जड़ डाले। फायजा बेगम फटी आंखों से गाल पर हाथ रखे मीर जाफर का पर जलाल रूप देख रही थी। उन्हें जबरदस्त झटका लगा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतना साजिशी दिमाग रखती हो। तुमने मेरी बहन के खिलाफ इतनी घटिया साजिश रची। उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुम्हें इस हद तक गिरना पड़ा? वो मासूम तो पहले ही बर्बाद हो चुकी थी, फिर भी तुम्हें उस पर तरस नहीं आया। अच्छा हुआ कि वो मर गई, वरना तुमने तो उसके पल पल मरने का बंदोबस्त कर दिया था। उसका शौहर तो कुदरत ने उससे छीना, तुम तो ज़मीनी खुदा बनकर उसकी औलाद को उससे छीन कर उसकी ज़िंदगी को मौत से पहले मौत की अजियत से दो चार करने वाली थी। मीर साईं, आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। आखिर आप मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? फायजा बेगम खुद को संभाल कर ढिठाई से बोली। पूरा घर खामोश तमाशाई बना खड़ा था। किसी ने भी आगे बढ़कर मीर जाफर को रोकने की कोशिश नहीं की थी। मुलाजिम अलग हैरान परेशान खड़े फायजा बेगम की इज्जत अफजाई का नाकाबिले यकीन मंजर मुलाहिजा कर रहे थे। अलबत्ता रानिया नगीन को अलहदा कोने में ले जाकर धीरे धीरे तमाम तर हकीकत से आगाह कर रही थी, जबकि नगीन की कुव्वत गोआई सलब हो चुकी थी। मीर सजावल भी वहां पहुंच चुका था, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने मामले की नोयत जानने के लिए मीर सब्तैन के पास जाकर धीमी आवाज में इस्तफसार किया। घटिया, कमीनी औरत, बंद कर अपने ड्रामेबाजी। तू अच्छी तरह समझ रही है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। इस हवेली में किस चीज की कमी थी जो तूने ये सब कुछ किया? मेरा एक भाई मर चुका था, एक खुद ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला गया। फिर कैसी हवस थी जो इतनी दौलत मिलने पर भी उसे किनारा नहीं मिल रहा था, या फिर औकात से ज्यादा मिलने पर मस्जिद की आग भड़क उठी? मीर जाफर की आंखों से शरारे निकल रहे थे। मीर साईं, कसम ले ले जो मैंने ऐसा कुछ किया हो। आपको मेरे खिलाफ किसी ने भड़काया है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? सुंदस तो मेरी छोटी बहनों की तरह थी। फायजा बेगम आंखों में आंसू भरकर मनमनाई। खबरदार, जो तुमने एक लफ्ज़ भी अपनी झूठी जुबान से निकाला, वो तुम्हें कितनी अजीज थी, इस बात का अंदाजा मुझे तुम्हारे उस घर में ब्याह कर आने के फौरन बाद ही हो गया था। मीर जाफर ने भड़क कर उनकी तरफ कदम उठाए। निकलो मेरे घर से, अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। मैं तुम्हें अभी के अभी फारिग कर रहा हूँ। अपनी शक्ल गुम करो और दोबारा कभी इस हवेली की तरफ रुख मत करना, वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूंगा। मीर जाफर ने मजबूती से उनका बाजू दबोचा और खींचते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े। नहीं नहीं साईं, आप इस उम्र में मेरे सर में खाक नहीं डाल सकते। मैंने कुछ नहीं किया, फिर मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? मुझ पर रहम करें। फायजा बेगम के छक्के छूट गए। वो मीर जाफर से हाथ छुड़ाकर उनकी टांगों से लिपट गई। मक्कार औरत, अभी तो बेहयाई से अपनी बात पर डटी हुई है। क्या वो मरती हुई औरत अपने आखिरी वक्त में झूठ बोलेगी? तूने सबको अपनी तरफ बेजमीर समझा हुआ है, मगर अब तेरे ऐप मुझ पर खुल गए हैं। अब तेरे लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। उन्होंने फायजा के बाल पकड़कर झिंझोड़े और दोबारा उनको बाजू से पकड़कर उठाने की कोशिश की। बाबा साईं, रुक जाएं, प्लीज अपने गुस्से पर काबू रखें। ये सच है कि इन्होंने बहुत बुरा किया, मगर अब ये कहाँ जाएंगी? मीर सजावल ने बाप को इंतहाई कदम उठाने से रोका। वो बुलंद आवाज में बोला, साईं मुझे माफ कर दे, मुझे अपना गुनाह कबूल है। मीर सजावल की मोहब्बत ने मुझे खुद गर्ज बना दिया था। मैं चाहती थी वो खानदानी जागीर का तनहा वारिस बने, कोई और शराकतदार ना रहे। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था, मगर अल्लाह जानता है ये सब मैंने सिर्फ मीर सजावल के मुस्तकबिल के लिए किया। आप अल्लाह पर छोड़ दें, वो मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे ज़रूर देगा, मगर मुझे दुनिया की नज़रों में रुसवा मत करें। फायजा बेगम सर झुकाकर हाथ जोड़े सिसकते हुए बोली, मीर जाफर, इसे माफ़ कर दो। इसकी यही सज़ा काफ़ी है कि हाँ, ये हम सब की नज़रों से गिर गई है। मीर गज़नफर भी मामले को तोल देना नहीं चाहते थे, इसलिए बिलाखिर बोल पड़े। उनके लिए यही बहुत था कि फ़ायज़ा की हकीकत खुल गई थी और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था। मीर सजावल, इस बदजात से कह दो कि ये मेरे सामने ना आए, ना मेरे कमरे में कदम रखे, और ना ही अब मेरा इससे कोई ताल्लुक होगा, ना मैं इससे कलाम करूँगा। अगर इसको ये सब शराइत मंजूर है तो हवेली में रह सकती है, वरना हवेली के दरवाजे खुले हैं। मीर जाफर शोराबार निगाहों से उन्हें घूरा, फिर नगीन के पास आए। नगीन बेटी, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। हमारी लापरवाही की वजह से तुम जिंदगी भर सगे रिश्तों से दूर रही, मगर मेरा वादा है अब तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। उन्होंने नगीन को सीने से लगा लिया। तुम्हारे माँ बाप का खला तो पुर नहीं किया जा सकता, मगर तुम्हारी माँ जाई मौजूद है। तुम्हारी ताई हैं जिन्होंने सगी माँ से बढ़कर तुम्हारी बहन को पाला है। किस्मत की मेहरबानी है कि अब वो लोग भी हमसे दूर नहीं, तुम जब चाहो उनसे मिल सकती हो। उन्होंने नगीन का सर थपका। तुम सब क्या लाइन लगाकर खड़े हो? घर की कोई बात भी हो तुम लोग पहले झुरमट लगाकर खड़े हो जाते हो। बैक टू वर्क।
میر سجاول نے ملازموں کو زبردست جھاڑ پلائی۔ اس حویلی میں اب تمہاری حیثیت ملازمہ کی نہیں بلکہ مالکن کی ہے، اس لیے تمہارے رویے سے ہلکی سی بھی اجنبیت یا جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ تمہاری بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ رانیہ کی ہے، خود کو کسی طور بھی اس سے کم نہیں سمجھنا۔ میر سجاول نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پاگل لڑکی، رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ سائن نے تمہیں حقیقی رشتوں سے ملا دیا، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ نگین کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تو میر سجاول نے اسے گلے سے لگا لیا۔ سجاول بھائی، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ میں بہت روتی تھی کہ اللہ سائن نے مجھ سے میرے ماں باپ چھین لیے، بھری دنیا میں مجھے تنہا کر دیا۔ میں سمجھتی تھی کہ اس دنیا میں میرا کوئی خونی رشتہ نہیں، مگر اللہ کی شان نرالی ہے، وہ کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر دیتا ہے۔ میری ایک سگی بہن بھی ہے اور اس خبر نے میرے تمام دکھوں کا مداوع کر دیا۔ نگین کی آواز کپ کپا گئی تھی۔ گڈ گرل، خوش رہو۔ میر نے اس کی پیشانی چوم کر دعا دی۔ آپا کس سوچ میں گم بیٹھی ہیں؟ سب خیریت ہے نا؟ شاہ کا آپریشن تھا، وہ اب کیسا ہے؟ سمینہ لیونگ روم میں آئی تو رخسانہ بیگم کو سوچوں میں گم پایا۔ سمینہ، اچھا ہوا تم خود آ گئی، میں بس تمہارے ہی پاس آنے والی تھی۔ رخسانہ بیگم نے سمینہ کا ہاتھ دبایا۔ کیوں آپا، آپ کوئی خاص بات کرنی ہے؟ سمینہ معمول کے لہجے میں بولی۔ پہلے یہ بتاؤ عروش کہاں ہے؟ رخسانہ بیگم کا انداز رازدارانہ تھا۔ وہ کمرے میں اسی کے پاس سے آ رہی ہوں، سوچتی ہوں اس کو اپنے روم میں شفٹ کر لوں، اب اس کی ڈیلیوری میں زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اب میری بات سنو، مکتوم شاہ کا فون آیا تھا، شاہ کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، وہ ہوش میں بھی آ گیا ہے۔ مکتوم نے اس سے بات بھی کروائی تھی مگر اس نے ایک اور خبر سنائی ہے۔ تمہیں تو سن کر بہت خوشی ہوگی مگر میں تو سن کر حیران رہ گئی ہوں۔ رخسانہ بیگم کا انداز سرگوشی لیے ہوئے تھا۔ اچھا، ایسی کیا خبر سنائی ہے؟ مجھے بھی بتائیں۔ سمینہ بیگم کو تجسس ہوا۔ رخسانہ بیگم نے ان کے قریب ہوتے ہوئے دھیرے دھیرے پوری کہانی ان کے گوشے گزار کر دی۔ آپا، یہ تو واقعی خوشی کی خبر ہے، میری تیمور کی ایک اور نشانی اس دنیا میں زندہ سلامت موجود تھی۔ دل دکھ اس بات کا ہے کہ فائزہ اتنی ذلیل نکلی، آخر اسے یہ سب کر کے کیا حاصل ہوا؟ ہماری بچی صرف اس کی وجہ سے غیروں میں پلی۔ سمینہ بیگم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ لالچ انسان سے سب کچھ کروا دیتا ہے اور یہ تو دنیا جانتی ہے کہ فائزہ میر سجاول کے لیے کتنی پاگل ہو جاتی ہے۔ خیر اس بات کو چھوڑو، اب یہ بتاؤ کہ نگین عروج سے ملنا چاہتی ہے؟ عروج کو کیا بتاؤ گی؟ وہ تو کچھ بھی نہیں جانتی، رخسانہ بیگم پریشان ہو کر بولی۔ اب تو سب کچھ بتانا پڑے گا، ویسے بھی ایک نہ ایک دن تو یہ راز کھولنا ہی تھا، مگر میں جب بھی اس کو بتانے کا سوچتی تھی تو پریشان ہو جاتی تھی کہ اس کا رد عمل بہت شدید ہوگا، وہ ٹوٹ جائے گی، مگر اب شاید اس کا رد عمل مختلف ہو، کیونکہ اس کو حقیقت جاننے کے ساتھ بہن کا انمول رشتہ بھی ملے گا۔ سمینہ بیگم قدرے پرسکون ہو گئی تھیں۔ عروج بیٹا، جاگ رہی ہو؟ سمینہ نے اس کے چہرے پر جھک کر اس کی پیشانی سے بال سمیٹے۔ نہیں اماں، جاگ رہی ہوں، آپ تو خالہ جان کے پاس گئی تھی، واپس آ گئی؟ عروج اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہاں گئی تو تھی مگر انہوں نے بات ہی کچھ ایسی کی کہ واپس آنا پڑا۔ سمینہ بیگم معنی خیزی سے بولی۔ میرے پاس تمہارے لیے دو خبریں ہیں، ایک اچھی اور ایک شاید کچھ بری ہے، مگر بری اتنی بری بھی نہیں جتنی اچھی خبر تمہارے لیے باعث مسرت ہوگی۔ بیگم سمینہ نے تمہید باندھی۔ اماں، شاہ تو ٹھیک ہے نا؟ عروج نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ارے وہ بالکل ٹھیک ہے، اب تمہیں میری بات صبر اور حوصلے سے سننا ہوگی، لیکن پہلے مجھ سے وعدہ کرو تم سن کر بوکھلاؤ گی نہیں بلکہ میری مجبوریوں کو سمجھو گی۔ اماں بتا بھی دیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ عروج کی پیشانی عرق آلود ہونے لگی۔ سمینہ بیگم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور شروع سے آخر تک کی کہانی شروع کی۔ عروج کی زبان گنگ ہو گئی تھی، اس نے سمینہ کو کہیں بھی ٹوکنے کی کوشش نہیں کی، مگر آخر میں اس کا ضبط جواب دے گیا اور وہ سمینہ کے شانے سے سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اماں، ہم بہنیں کتنی بد نصیب ہیں، پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ چلا گیا اور پیدا ہوتے ہی ماں کو بھی کھو دیا۔ میں تو پھر بھی آپ کی اور بابا کی شفقت میں پلی، مگر نگین تو حویلی والوں کی ٹھوکروں میں رہی۔ عروج دکھ سے کہہ رہی تھی۔ تم دونوں بہنیں بہت خوش نصیب ہو کہ اتنی کڑی آزمائش کے باوجود بھی اپنوں کے سائے میں رہی۔ نگین کو بھی جنہوں نے گود دیا وہ بے اولاد تھے، انہوں نے نگین کو اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر چاہا۔ کچھ عرصہ ہوا ان دونوں کی موت ہوگی اور اب نگین کی حقیقت سب کو پتہ چل گئی ہے تو وہ حویلی میں پورے حق سے رہے گی۔ سمینہ بیگم نے محبت سے اس کی پشت سہلائی۔ اماں، میں نگین سے فوراً ملنا چاہتی ہوں، عروج نے بےتابی سے کہا۔ بیٹا ابھی نہیں، بہت رات ہو چکی ہے، کل ہم سب وہاں چلیں گے، میں اس سے ابھی ملنا ہے، آپ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔
ابھی جانا صحیح نہیں ہے، ان کے گھر کا ماحول خاصا گرم ہے، فائزہ کے کرتوت کھلنے پر جعفر بھائی نے بہت ہنگامہ کیا ہے، ہمارا جانا بے وقت ہوگا۔ رات کی تو بات ہے، کل مل لینا، بلکہ ہم کچھ دنوں کے لیے اسے یہاں لے آئیں گے، سمینہ بیگم اسے سمجھا رہی تھیں۔ ڈیڈی آپ نے مجھے بلوایا ہے؟ میر سبطین دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ ہاں ادھر آؤ، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ میر جعفر نے گلاسز اٹھا کر اپنے برابر میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میر سبطین ان کے برابر میں بیٹھ گیا۔ آج میں کوئی تمہید باندھنے والا نہیں ہوں، سیدھی بات کر رہا ہوں، مجھے سیدھا اور فوراً جواب چاہیے۔ اب تک تم نے اپنے لیے کوئی لڑکی پسند نہیں کی، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تم کسی میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہو۔ میں پھر بھی تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی تمہاری نظر میں ہے تو بتا دو، ورنہ میں فیصلہ کرنے لگا ہوں۔ میر غضنفر نے دو ٹوک بات کی۔ میر سبطین کی یادوں میں عروج کا چہرہ لہرایا، اس کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ مچل کر دم توڑ گئی۔ میر سبطین نے سر جھٹکا۔ آپ جانتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اور اب جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ دیٹس گڈ، اس کا مطلب ہے تم شادی کے لیے راضی ہو؟ جی، میر سبطین مختصراً بولا۔ میں نے سوچا ہے، بلکہ یوں کہہ لو میں نگین سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ میری خواہش بھی ہے اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ وہ بچی پوری زندگی اپنے اصل سے جدا رہی، اب اس کا حق بنتا ہے کہ اسے اس کے حصے کی خوشیاں ملیں۔ اگر اس کی شادی کہیں اور کی گئی تو مجھے بے سکونی رہے گی، میرے اس فیصلے سے شاید میری بہن کی روح کو سکون مل سکے۔ میر غضنفر کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ مگر وہ تو بچی ہے، اس کا اور میرا کوئی میچ نہیں۔ میر سبطین نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ تمہیں میرا ہر فیصلہ منظور ہوگا، اور اب تم خود ہی اپنی بات سے مکر رہے ہو۔ میر غضنفر نے اسے بری طرح گھورا۔ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میر سبطین گڑبڑا گیا۔ تو بس پھر میں بہت جلد شادی کی ڈیٹ فائنل کرنے والا ہوں، تم بھی اپنی تیاری رکھو۔ رہ گئی بات عمر کی تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ رانیہ سے 2-3 سال چھوٹی ہوگی، زرتاج کی بھی اتنی عمر ہے، مگر خوش ہے نا وہ میر سجاول کے ساتھ۔ تمہیں بھی عمر کے اس فرق کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بھی نگین کے ساتھ خوش رہو گے۔ میر غضنفر نے اس کی کمر پر تھپ لگائی۔ جی بہتر، اور کوئی حکم؟ میر سبطین اٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں، جاؤ اب آرام کرو۔ میر غضنفر دوبارہ اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میر سبطین سر ہلا کر باہر نکل آیا، وہ سوچوں میں گم سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ سبطین بھائی آپ چائے پئیں گے؟ میں اپنے اور رانیہ کے لیے بنانے لگی ہوں۔ نگین جو سیڑھیاں اتر رہی تھی میر سبطین کے سامنے رک کر پوچھنے لگی، مگر منہ سے سبطین بھائی نکل جانے پر دل ہی دل میں جذبس ہو گئی، کیونکہ میر سبطین کو فیصلہ سنانے سے پہلے میر غضنفر نے نگین سے رضامندی لینا ضروری سمجھا تھا۔ ہاں اگر بنا رہی ہو تو میرے لیے بھی بنا لینا، چائے کی کافی طلب ہو رہی ہے۔ اور تم دونوں اب تک سوئی کیوں نہیں؟ ٹائم دیکھا ہے؟ میر سبطین نے وقت کا اندازہ کرتے ہوئے احساس دلانا ضروری سمجھا۔ ہم دونوں مووی دیکھ رہے تھے، ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ میر سبطین کے غصے سے خائف ہو گئی۔ چائے پی کر فوراً سو جانا، دیر رات تک جاگنا ٹھیک نہیں ہوتا، میر سبطین نے تنبیہ کی۔ جی اچھا، نگین مختصراً کہہ کر دھیرے سے مسکرائی اور سر جھکا کر سیڑھیاں اتر گئی۔ پہلی بار میر سبطین نے اسے کسی اور نگاہ سے دیکھا تھا، اس کے گال میں پڑنے والے ڈمپل میں میر سبطین نے بیٹ مس کی۔ نگین ایک بہترین لائف پارٹنر ثابت ہو سکتی تھی، وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت اور بہترین کردار کی مالک تھی۔ اسے میر غضنفر کا فیصلہ بہت خوب لگا۔ میر سبطین مطمئن سا ہو کر مسکرا دیا۔ بہت زیادہ سٹریس لینے کی وجہ سے آدھی رات کو عروج کی طبیعت بگڑ گئی۔ سمینہ اور رخسانہ بیگم اسے لے کر ہاسپٹل آ گئی۔ وہ دونوں بینچ پر بیٹھی مسلسل عروج کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ صبح کے 7 بج چکے تھے، تبھی نرس ننھے منھے سے وجود کو لے کر باہر آئی۔ مسز شاہ، آپ دادی بن گئی ہیں، آپ کو پوتا بہت مبارک ہو۔ نرس نے احتیاط سے بیبی کو رخسانہ کی گود میں منتقل کیا۔ خیر مبارک، ماشاء اللہ بہت پیارا ہے، دیکھو سمینہ بالکل مخدوم جیسا ہے نا؟ رخسانہ بیگم کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ نرس عروج کیسی ہے؟ سمینہ نے چوم کر نرس کی طرف مڑی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، کچھ دیر بعد ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ ان سے مل سکتی ہیں۔ نرس نے بچے کو واپس دیتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ سمینہ تم یہاں بیٹھی رہو، میں ڈرائیور کو کہہ کر مٹھائی منگواتی ہوں۔ رخسانہ چادر سنبھالتی ہوئی چلی گئی، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ عروج بچے کو گود میں لیے پیار بھری نظروں سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ ماں بننے کی خوشی سے اس کا زرد چہرہ بھی دمک رہا تھا۔
اس نے زور سے بچے کو سینے سے لگایا تو وہ کسمسا کر چیخا، عروش کھلکھلا کر ہنس دی۔ اماں یہ کتنا کیوٹ ہے نا، میرا دل چاہ رہا ہے بس اسے دیکھتی رہوں، پلکیں بھی نہ جھپکوں۔ اس کی آواز شدت جذبات سے چور تھی۔ سمینہ اور رخسانہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ السلام علیکم۔ رانیہ، نگین اور میر غضنفر ایک ساتھ روم میں داخل ہوئے۔ وعلیکم السلام بھائی۔ وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ عروش اور نگین بغیر پلکیں جھپکائے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ نگین کا سکتہ ٹوٹا تو وہ دوڑ کر عروش سے لپٹ گئی۔ وہ دونوں کتنی دیر تک ایک دوسرے سے لگی روتی رہی، کسی نے بھی انہیں الگ کرنے یا چپ کروانے کی کوشش نہیں کی۔ پھر میر غضنفر نے آ کر ان دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہماری کوتاہی اور لاپرواہی کا خمیازہ تم دونوں کو بھگتنا پڑا۔ بے شک تم تو اپنوں کی آغوش میں رہی، مگر فائزہ کی وجہ سے جو بدگمانیاں پیدا ہوئیں، نگین کی گمشدگی کا قصور وار صفدر شاہ کو سمجھا گیا، اسی وجہ سے مسرور اور سمینہ تمہیں لے کر روپوش ہو گئے۔ عروش، تمہیں بیٹا بہت مبارک ہو۔ نگین نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بھانجے کو جھک کر چوما۔ ہاں، یہ واقعی بہت مبارک ہے، آج ہی یہ ملا ہے اور آج ہی مجھے تم ملی ہو۔ عروش نے پیار سے نگین کے گال کو چھوا۔ پھر تو اس کا نام مبارک ہونا چاہیے۔ رانیہ نے لقمہ دیا، سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اس کا نام تو اس کے باپ نے رکھ بھی دیا، اس نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا، جب میں نے اس کے آنے کی خبر اسے دی تو اس نے نام بھی بتا دیا۔ اچھا، معظم بھائی نے اس کا کیا نام رکھا؟ نگین نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ زعیم شاہ شیرازی۔ عروش نے بہت پیار سے اس کا نام لیا۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے، سب نے تعریف کی۔ صفدر شاہ نظر نہیں آ رہے، کہیں گئے ہوئے ہیں کیا؟ وہ صبح شہر سے سیدھا یہیں آ گئے تھے، ریسٹ کرنے کے لیے ابھی کچھ دیر پہلے ہی گھر گئے ہیں، رخسانہ بولی۔ بھائی پھر آپ میر سبطین کی شادی کب کر رہے ہیں؟ میر غضنفر اور میر جعفر فرصت سے لیونگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میر سجاول بھی وہیں موجود تھا، وہ صوفے پر بیٹھا ریموٹ ہاتھ میں پکڑے چینل پر چینل چینج کر رہا تھا۔ بچے تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے کام مکمل ہو جائیں، 6 مہینے کے اندر ہی کوئی ڈیٹ فائنل کر دوں گا۔ مگر رانیہ کے لیے بہت پریشان ہوں، اس کا بھی رشتہ طے ہو جاتا تو میں بالکل بے فکر ہو جاتا۔ مجھے رانیہ کی بہت فکر ستا رہی ہے۔ میر سبطین اور نگین کے ساتھ ہی اس کی بھی شادی ہو جانی چاہیے تاکہ رانیہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اپنی زندگی میں اسے بھی ہنستا بستا دیکھ لوں تو پھر مجھے زندگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ بہت فکر مند ہو رہے تھے۔ دل چھوٹا مت کریں، اللہ اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اسباب بنا دے گا، میر جعفر نے انہیں تسلی دی۔ صفدر شاہ کا فون آیا تھا، وہ جواب مانگ رہے ہیں اور بضد ہے کہ جواب ہاں میں ہی ہو۔ مختوم شاہ کی خوشی بھی اس رشتے میں شامل ہے، میر غضنفر آہستگی سے بولے۔ میر سجاول نے چونک کر انہیں دیکھا۔ آپ لوگوں نے صاف جواب کیوں نہیں دے رہے؟ یہ تماشا ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ رانیہ میں کوئی کمی نہیں ہے، لنگڑی لولی یا بدصورت نہیں ہے، نہ ہی اس کی عمر نکلی جا رہی ہے جو آپ اتنے فکر مند ہو رہے ہیں۔ بہترین رشتہ مل جائے گا اس کے لیے، مگر آپ سب اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں راضی ہو جاؤں گا۔ وہ بھڑک کر بولا، کہیں ایسا نہ ہو مجھے اس مختوم شاہ کا کوئی بندوبست کرنا پڑ جائے، تبھی اس مصیبت سے جان چھوٹے گی۔ آپ سب لوگ اچھی طرح سمجھتے میں ہرگز بھی یہ شادی نہیں ہونے دوں گا، بھلے اس کے لیے مجھے مختوم شاہ کا قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ غضبناکی سے بولا، میر سجاول تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، مجھے مختوم شاہ سے کوئی غرض نہیں ہے، مگر میں پھر بھی تمہیں کسی مشکل میں پڑنے نہیں دینا چاہتا، سمجھے تم؟ میر جعفر تڑپ کر بولے۔ بے شک رانیہ میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر اس کا بہترین رشتہ آ چکا ہے، اچھے رشتے کو بلا جواز ٹھکرانا غفران نعمت ہے۔ جب ہماری دشمنی ختم ہو چکی، سارے معاملات درست ہو گئے، سب سے زیادہ غصہ ان پر یہی تھا نا کہ انہوں نے سندس کی بچی کو اغوا کیا، تو اب وہ راز بھی کھل چکا ہے، پھر اتنا جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میر غضنفر نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ اٹ مینس آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ اپنی مرضی کر کے رہیں گے، کیونکہ شیرازیوں سے دوبارہ رشتہ جوڑنا آپ کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے، تو پھر کھل کر بول دینا کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں۔ وہ ریموٹ زمین پر مار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے ایسی کوئی بات کی ہے کہ میں ان کا پرپوزل قبول کرنے والا ہوں یا ابھی وہاں جا رہا ہوں؟ پھر اتنی جلدی کیوں ہائپر ہو جاتے ہو؟ اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھو، ہر وقت گرمی اچھی بات نہیں ہے، میر غضنفر رسان سے بولے۔ آپ چاہے جو کچھ بھی کہیں، میں مرتے دم تک بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہونے والا، نہ میں آپ کو یہ رشتے جوڑنے دوں گا۔ بہتر ہوگا آپ انہیں کلیئر انکار کر دیں تاکہ یہ بات یہیں ختم ہو جائے، ورنہ انجام آپ کی سوچ سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ وہ سرد لہجے میں دھمکی دیتا ہوا لیونگ روم سے باہر نکل گیا۔ کوریڈور کے آخری سرے پر رانیہ کھڑی ہوئی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میر سجاول کی باتوں سے نیزے کی
आने की तरह महसूस हुई। उसकी आंखें झरझर बह रही थीं। मीर सजावल की नज़र उस पर पड़ी तो वो ठटक कर रुक गया। रानिया ने उसे शिकवा कुना नज़रों से देखा। मीर सजावल को उसका देखना हिला कर रख गया। वो कितनी देर तहैयर से उसे देखता रहा, फिर सुस्त कदमों से चलकर रानिया के पास आया। रानिया में उससे नज़र मिलाने की जुर्रत नहीं थी। वो दीवार को तकने लगी, मगर उसकी मतूरम आंखें चीख चीख कर सारा फसाना सुना रही थीं। मीर सजावल जैसे ज़ीरक और ज़हीन इंसान को उसके दिल की आवाज़ सुनने में एक लम्हा भी नहीं लगा। उसकी दिली कैफियत समझना मीर सजावल जैसे आशिक के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मीर के तने हुए एसाब ढीले पड़ के उसके चेहरे पर फैली खतरनाक हद तक संजीदगी एकदम ही नरम मुस्कुराहट में बदल कर उसके दिलकश चेहरे को मजीद रौनक बख्श गई। उसने रानिया के सर पर हाथ रखा, फिर उसका सर से लाकर उंगली की पोर से उसका आंसू समेट लिया। अब रोना मत, तुम जो चाहती हो वही होगा, भले तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे अपना सर क्यों न झुकाना पड़े। मीर ने भारी गमगीन आवाज में कहा। पहले तो रानिया की आंखें हैरत से फैल गईं, फिर उसने दोनों हाथ मीर के गिर्द हमाइल किए और उसके सीने से लगकर सिसक उठी। मीर ने धीरे से उसका सर थपका। मीर सजावल की नज़र ऊपर उठी तो रीलिंग पर जरताज झुकी हुई थी। उसे देखकर फौरन मुस्कुराई। उसे जैसे ही पता चला कि मीर सजावल घर आया है, वो तब से जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर काट रही थी, मगर मीर की बुलंद गुस्सीली आवाज़ पर नीचे आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मीर ने एक चुभती हुई सख्त तार पार हो जाने वाली नज़र उस पर डाली, फिर वहीं से पलट गया। उसकी बेरुखी पर जरताज को अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। वो इस तरारी कैफियत में अपनी उंगलियां मरोड़ती हुई बेजान कदमों से दोबारा बेडरूम में चली गई। मीर सजावल इतने दिन से खुद पर जबर किए बैठा था, मगर जरताज की एक झलक ने उसके गुस्से को झाग की तरह बिठा दिया था। वो बेकरार सा होकर पुष्ट पर हाथ बांधे लॉन में इधर उधर से टहलने लगा। दिल कह रहा था कि खुफकी भुलाकर दिल हमेशा की तरह उसके कदमों में रख दे, मगर दिमाग के तगाजे कुछ और थे। वो चाहता था इस बार अपनी अना का सर मत कुचलना, जरताज को हर हाल में झुकना होगा। वो अजीब सी कश्मकश में घिरा झुंझलाकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अरोश आईने के सामने खड़ी लिपस्टिक को कोट पर कोट लगाकर गहरा कर रही थी। मेकअप उसने लाइट ही किया था, मगर लिपस्टिक बहुत डार्क लगाई थी। उसने आईने में एक बार फिर अपना तफसीली जायजा लिया और सर हिलाती हुई हैंड कैरी की तरफ गई। बेबी को गोद में उठाया और फिर रूम से बाहर निकल गई। पूरे 3 माह बाद मुअज्जम शाह घर वापिस आ रहा था, वो भी मुकम्मल सेहतियाब होने के बाद। वो शाह के लिए बहुत दिल से तैयार हुई थी। खाला जान, वो लोग कब पहुंचेंगे? उसने बेबी को रुखसाना की गोद में डाला, बेसब्री से पूछा। बस पहुंचने ही वाले होंगे, मखदूम शाह ने उसे टाइम पहुंचने का कहा था। एयरपोर्ट से तो सुबह ही आ गए थे, मगर शाह को शहर में ज़रूरी काम निपटाने थे, इसलिए निकलने में ज़रा देर हो गई। रुखसाना बेगम उसकी बेसब्री पर मुस्कुराई। ज़ैनब, समीना और रुखसाना भी उनके इंतज़ार में बैठी हुई थी। तुमने अच्छा किया हुआ जो तैयार हो गई। अब ज़रा किचन का एक चक्कर लगा लो, देखना सब कुछ ठीक से हो भी रहा है। मैंने आज सारी डिशेज उन दोनों की पसंद की बनवाई हैं। रुखसाना बेगम बहुत खुश थी। अरूश बेबी को प्यार करके वहाँ से उठ गई। वो मुलाजमा के साथ मिलकर किचन में काम करवा रही थी जब पोर्च में गाड़ियों के रुकने की आवाज़ सुनी। वो बेकरार हो गई, मगर बमुश्किल खुद को बाहर जाने से रोका। रुखसाना बेगम ने मुअज्जम शाह का सर अपने सीने से लगाया। उसे ढेरों दुआएं देने के बाद बच्चे के पास ले आई। मुअज्जम शाह, तुम नहीं जानते मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हें दोबारा अपने पैरों पर चलता हुआ देखकर मेरा कलीजा ठंडा हो गया, वो कहते हुए रो पड़ी। आपकी दुआओं से मैं ठीक हो गया हूँ ना, फिर आप क्यों रो रही हैं? शाह ने माँ के शाने पर हाथ फैलाया। अम्मा, ये है ज़हीम शाह, ये कितना छोटा सा है। मखदूम शाह ने बच्चे को ऐसे छुआ जैसे वो मोम का हो। कमरे में मौजूद सभी अफराद की इस बचकाना हरकत पर बेसाख्ता हंसे। मखदूम शाह ने उसे बेतहाशा चूमते हुए मुअज्जम शाह की तरफ बढ़ाया। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। शाह ने उसे बगौर देखते हुए मखदूम शाह से कहा। हम सब ने इसे पहली बार देखकर यही कहा था, ये हूबहू मखदूम शाह है। ज़ैनब फूफो बोली। अरूज नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? शाह की बेताब नजरें कब से उसे ढूंढ रही थी, मगर वो थी कि छुप कर बैठी थी। दरवाजे से लगी अरूज का दिल जोर से धड़का। वो तरस गई थी मगरूर शाह के इस लहजे के। किचन में है, खाना बनवा रही है, मैं उसे बुलवाती हूँ, रुखसाना बेगम ने फौरन कहा। तभी अरूज सर पर दुपट्टा जमाती अंदर आ गई और धीरे से सलाम किया। मौज़म शाह की नज़र उससे मिली तो पूरी दुनिया रोशन हो गई। उसके बगैर वीरानी ही वीरानी थी। वो रिस्ट कलर कॉटन के एम्ब्रॉयडर्ड सूट में मलबूस थी। डार्क मेकअप में अप्सरा लग रही थी।
شاہ نے بھنوئیاں اچکا کر اس کی بھرپور تیاری کو نظروں ہی نظروں میں سراہا اور اس نے گھبراہٹ کی پلکیں جھکا لیں۔ شاہ کی گہری نظریں اس کے سراپے پر جم کر رہ گئیں۔ عروش اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ عروش تم ٹھیک ہو؟ تمہیں ہماری آمد کی خبر نہیں ہوئی یا جان بوجھ کر چھپی ہوئی تھی؟ معظم شاہ نے براہ راست اسے مخاطب کیا۔ میں ٹھیک ہوں، کچن میں کام کر رہی تھی۔ عروش گڑبڑا گئی۔ شاہ اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوا۔ اماں کھانا تیار ہے، لگوا دوں؟ عروش نے بلا وجہ اپنا دوپٹہ درست کیا۔ معظم شاہ کی بولتی آنکھیں اسے کنفیوز کر رہی تھیں۔ ہاں لگواؤ نا، بچے سفر سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، بھوک لگ رہی ہوگی۔ رخسانہ بیگم نے اس کی مشکل آسان کی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا، پھر شاہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا ہوا جھک کر اس سرگوشی میں جلدی بیڈ روم میں پہنچنے کی تنبیہ کرتا ہوا اٹھ گیا۔ ایک ایک کر کے سبھی اٹھ گئے۔ عروش بھی بچے کو سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھابھی آپ اسے مجھے دے دیں، ابھی تو میں نے اس سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور آپ اسے لے جا رہی ہیں۔ مخدوم شاہ نے زعیم کو گود میں لیا۔ آپ کی باتیں ابھی سے سمجھ نہیں آئیں گی اور جب یہ بولنے لگے گا تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ عروش کھلکھلائی۔ اس کا اشارہ بیبی کے چیخ چیخ کر رونے کی طرف تھا۔ ارے آپ بے فکر ہو جائیں، ہمیں سنبھالنا آتا ہے۔ اس کے باپ کو رائے راست پر لے آئے تو یہ کیا چیز ہے؟ اس نے عروش کو چھیڑا۔ عروش کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ عروش نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ شاہ بیڈ پر نیم دراز تھا۔ وہ دروازہ بند کرتی اندر آ گئی۔ شاہ فوراً بیڈ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر اسے کھینچ کر گلے لگایا۔ مائی ڈمپل گرل، کیسے میں اتنے عرصے تک تم سے دور رہا، اب سوچ رہا ہوں تو وحشت ہو رہی ہے۔ شاہ اسے گلے سے لگائے کھڑا تھا۔ آپ کے جانے سے بہت اداس ہو گئی تھی، عروش نے دھیرے سے کہا۔ اسی معصومیت پر تو میں قربان ہوں، اگر ایسے کہو گی تو میں مجبوری میں بھی کبھی کہیں جا نہیں سکوں گا۔ شاہ اس کے انداز پر فدا ہو گیا۔ اللہ نہ کرے اب کوئی مجبوری آپ کو مجھ سے دور کرے۔ عروش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تم سے بہت ناراض ہوں، شاہ کے لہجے میں شرارت تھی بجائے سنجیدگی سے بولا۔ کیوں؟ عروش لرز گئی۔ تم نے مجھے بیٹی نہیں دی، مجھے کتنا ارمان تھا کہ بالکل تمہارے جیسی بیٹی ہو۔ شاہ نے اس کی ناک کو چھوا۔ میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کی خواہش پوری کر دیتی، مگر یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عروش نے آہستگی سے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، ہم پھر سے ٹرائی کر لیتے ہیں، مجھے یقین ہے اس بار بیٹی ضرور ہوگی۔ شاہ شرارت سے اس کے چہرے پر جھکا۔ خدا کو مانے ابھی تو زعیم اتنا چھوٹا سا ہے، مجھے تو سوچ کر بھی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ عروش نے دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دیا۔ جب تک میری بیٹی آئے گی زعیم بھی تھوڑا بڑا ہو جائے گا، تم ٹینشن مت لو، میں دونوں کو سنبھال لوں گا، وہ مخمور لہجے میں بولا۔ آپ تو گھر سے باہر چلے جائیں گے، پھر پیروں مڑ کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ میں آپ کی باتوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ اب سدھر گیا ہوں نا، اب ایسا نہیں کروں گا۔ شاہ نے اسے خود سے قریب کیا۔ میرے شہزادے کو کہاں چھوڑ آئی ہو؟ شاہ کو زعیم کا خیال آیا۔ وہ مخدوم بھائی کے پاس ہے، انہوں نے لانے ہی نہیں دیا۔ میرا بھائی بہت سمجھدار ہے، ہمیں پرائیویسی دینا چاہتا ہے، آج ویسے بھی ہمیں پرائیویسی کی سخت ضرورت ہے، شاہ بھاری آواز میں بولا۔ زرتاج حویلی کے دالان میں کھڑی تھی۔ سرد ہوا کا تیز جھونکا اسے ٹکرایا تو پورے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی۔ اس نے شال کو اپنے اندر اچھی طرح لپیٹا اور خارجی راستے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ لان کی طرف نکل آئی تھی۔ حفاظت پر مامور گارڈز باتوں میں مصروف تھے۔ وہ دور کھڑی ہو گئی۔ ساجد کی نظر اس پر پڑی تو وہ دوڑتا ہوا آیا۔ زرتاج بی بی، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ چھوٹے میرزائی کو پتہ چلا تو بہت غصہ کریں گے۔ ساجد خوفزدہ ہو گیا۔ مجھے کام تھا، زرتاج ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ تو آپ انٹر کام کر دیتی، میں اندر آ جاتا۔ خیر بتائیے کیا کام ہے؟ ساجد ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میرزائی کہاں ہیں؟ وہ تو جی وہ فارم ہاؤس پر ہیں، ساجد جھجکتے ہوئے بولا۔ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ شام کو تو یہیں تھے، زرتاج نے حیرت سے استفسار کیا۔ دن میں تو آتے ہیں، آج بھی شام تک مردانے میں مہمانوں کے ساتھ تھے، مگر رات کو فارم ہاؤس چلے جاتے ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ بہت زیادہ پیتے ہیں، مگر آج کل تو حد ہو گئی، دن رات نشے میں ڈوبے رہتے ہیں، ساجد نے تفصیل بیان کی۔ ٹھیک ہے تو مجھے فارم ہاؤس لے چلو، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ مگر اب تو بہت رات ہو گئی ہے، 3 بجے سے اوپر کا ٹائم ہے، آپ صبح مل لیجئے گا، وہ دن میں آئیں گے تو میں آپ کو فوراً اطلاع کر دوں گا۔ ساجد گھبرا گیا۔ مجھے ابھی جانے، تم مشورے مت دو، بس لے چلو، زرتاج نے لہجے کو سخت بنایا۔ جی بہتر، وہ کہہ کر پہنچ سے گاڑی نکالنے پر زرتاج گاڑی میں سوار مسلسل میر سجاول کے بارے میں سوچ رہی تھی، جو اپنی تمام طرز زیادتیوں کے باوجود اس کے دل میں بہت اونچے مقام پر فائز ہو چکا تھا۔ زندگی کے لیے اتنا ضروری ہو گیا تھا کہ اس کے 3 دن کی لاتعلقی نے زرتاج کو تپتے صحرا میں لا کھڑا کیا تھا۔ وہ میر سجاول کی والہانہ محبت، اس کے عشق کی برملا اظہار کی عادی ہو چکی تھی، اس کے بنا جینے کا تصور بھی محال تھا۔
گاڑی فارم ہاؤس کے وسیع و عریض احاطے میں رکی۔ وہ چادر سے خود کو ڈھانپ کر باہر نکلی اور اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے میر سجاول کے بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ اندر قدم رکھتے ہی ناگوار بدبو کے بھبکے سے اسے چکر آ گیا۔ پورے کمرے میں اس قدر ناگوار بدبو پھیلی ہوئی تھی کہ زرتاج کو ابکائی آنے لگی۔ میر سجاول شرٹ سے بے نیاز آنکھوں پر بازو رکھے بیڈ پر بے سود سو رہا تھا۔ 2 بوتلیں سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی، جن میں سے ایک خالی تھی، ایک میں مشروب کی تھوڑی مقدار موجود تھی۔ باقی بوتلوں کا ڈھیر ٹیبل پر تھا، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یار دوست بھی ساتھ ہی شغل پر مارے تھے۔ خاصی ٹھنڈ کے باوجود بھی اے سی فل تھا۔ کمرہ یک ٹھنڈا ہو رہا تھا، مگر میر سجاول ٹھنڈ سے بے نیاز پڑا تھا۔ کمفرٹر آدھا بیڈ پر آدھا زمین پر لٹکا ہوا تھا۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ تک آئی اور میر سجاول کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ میر سائیں؟ میر ٹس سے مس نہ ہوا۔ میر سائیں اٹھ جائیں، گھر چلیں، وہ اس بار جھنجھوڑ کر بولی۔ میر نے ذرا سا بازو ہٹا کر بمشکل آنکھیں کھول کر اسے چند لمحے دیکھنے کے بعد دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ نشے میں دھت اسے زرتاج بھی دھندلائی ہوئی نظر آئی تھی۔ میر سائیں پلیز اٹھ جائیں، کیوں مجھے ستا رہے ہیں؟ زرتاج نے پھر اس کا بازو زور سے ہلایا، وہ رو دینے کو تھی۔ میر سجاول نے اس کی کلائی پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور اپنے پہلو پر گرا لیا۔ وہ جاگ چکا تھا۔ آ گئی تم؟ میر سجاول کا عشق اتنا بھی کمزور نہیں، آخر تمہیں کھینچ ہی لایا، وہ خمار آلود لہجے میں بولا۔ آپ اتنے دنوں سے گھر نہیں آ رہے، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا، وہ روحان سی ہو کر بولی۔ کیوں آؤں میں گھر؟ کیوں ہاتھ تگاری ہو مجھے؟ تمہیں تو نفرت ہے نا مجھ سے، میرے وجود سے گھن آتی ہے، پھر میرے پاس کیوں آئی ہو؟ میر سجاول اس پر جھکا، اس کی گردن دبوچ کر غرایا۔ سوری، غلطی ہو گئی، معاف کر دے، وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بمشکل بولی۔ میر کے ہاتھ کا دباؤ سخت تھا۔ اب معاف نہیں کروں گا، تم نے مجھے بہت ستایا ہے، ہر وقت لڑتی رہتی ہو، میرا قصور بھی نہیں بتاتی ہو۔ اس نے زرتاج کا ہاتھ چوم کر شکوہ کیا۔ مگر آپ نے تو کہا تھا پوری زندگی میرے نخرے اٹھائیں گے، آپ تو اتنے میں ہی روٹھ کر بیٹھ گئے، زرتاج منہ بسور کر بولی۔ میر کا کہکا برجستہ تھا۔ اچھا تو یہ پلان تھا، نخرے اٹھوانے تھے تو بول دیتی، میں جی جان سے جی حضوری کرتا، مگر غصہ تو نہیں کرتی، اتنا معصوم سا ہوں یار، ڈر جاتا ہوں، وہ شرارت سے بولا۔ اتنے بھی معصوم نہیں ہے، بہت ظالم ہے، اتنے دن سے مجھے کتنی بے دردی سے اگنور کر رہے ہیں، اپنی بہن سے تو بڑی محبت چاہ رہے تھے، میں نظر نہیں آئی، میں ہوں کون آپ کی جو میرا خیال آئے گا؟ سرتاج دل کی بات زبان پر لے آئی۔ تم تو میری جان ہو، میری دلبر ہو، ہر طرف بس تم ہی تو تم ہو، مگر تمہاری بے رخی جگر چھلنی کر کے رکھ دیتی ہے۔ میر سجاول کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا، وہ بے اختیار زرتاج پر جھکا۔ اچھا اب اٹھ جائیں، گھر چلیں، زرتاج نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اب ہنی مون سیزن 2 منا کر صبح چلیں گے، میر سجاول نے شوخی سے کہا۔ اس نے اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی اور گلاس بھرنے لگا۔ اب کیا ضرورت ہے پینے کی، اتنی پی ہے کافی نہیں ہے، زرتاج نے ناگواری سے کہہ کر اس کا ہاتھ روکا۔ دلبر سائیں بس تھوڑی سی اور، میر نے التجا کی۔ ہرگز نہیں، اب آپ بالکل نہیں پیئیں گے، بلکہ کبھی بھی نہیں پیئیں گے۔ پابندی لگا رہی ہو؟ میر کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ ابھری۔ جی بالکل۔ اچھا تو پھر فلم ایکٹریس اور ناولز کی ہیروئن کی طرح میرا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر قسم اٹھواؤ نا۔ وہ بالکل بھی سیریس نہیں تھا، ہنوز شرارت سے بولا۔ زرتاج دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ہنس پڑی۔ قسم نہیں لینی؟ میر سجاول نے اس کی کلائیاں پکڑ کر چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ نہیں، آپ کا عشق کمزور نہیں ہے تو میری محبت بھی بہت با اختیار ہے، مجھے آپ سے اپنی بات منوانے کے لیے کسی قسم کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں، زرتاج پر اعتماد لہجے میں بولی۔ اس کے اعتماد سے کہنے پر میر سجاول کی خوشی دیدنی تھی۔ اس نے زرتاج کے دونوں رخساروں پر بے تحاشا پیار کی مہر ثبت کی۔ میر اسے بازوؤں میں سمیٹتے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ 6 ماہ بعد حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ شادی کی تقریبات شروع ہونے میں بس 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ اس وقت بھی لڑکیاں لہک لہک کر ڈھولک پر گانے گا رہی تھی، پورے گھر میں رونق لگی ہوئی تھی، ہر طرف خوشیوں کے رنگ بکھر کر ماحول کو خوشگوار بنا رہے تھے۔ طے یہ پایا تھا کہ میر سبطین اور نگین کے ولیمے رانیہ کی بارات آئے گی، جبکہ مہندی کی رسم تینوں کی ایک ہی ساتھ ہوگی۔ میر سجاول صبح سے نکلا ہوا تھا۔ وہ شام کو کمرے میں آیا تو زرتاج مکمل تیاری سے خود کو آخری بار ہر اینگل سے آئینے میں دیکھ کر تسلی کر لینے کے بعد ڈھولکی میں شرکت کے لیے روم سے نکلنے ہی والی تھی کہ میر نے دروازہ کر کے بورڈ لگا دیا۔ خود کو میری نظروں سے دیکھو گی تو اور بھی زیادہ حسین لگو گی، یہ آئینہ تمہیں وہ کچھ نہیں دکھا سکتا جو میری نظریں دیکھ سکتی ہیں، میر سجاول دل فریب لہجے میں کہتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجنوں کو لیلا بھی سب سے حسین لگتی تھی کیونکہ وہ اس کی محبوبہ تھی، ہر محبوب کا یہی خیال ہوتا ہے۔
زرتاج ایک ادا سے کہتے ہوئے اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میر مخمور آنکھوں سے اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ بات تو گھوم پھر کر وہیں آ گئی، تمہیں آئینے سے گواہی کیوں چاہیے؟ تمہیں تو بس میری آنکھوں میں دیکھ کر پڑھ لینا چاہیے کہ تم کیسی لگ رہی ہو۔ تم نیند سے اٹھ کر بھی مجھے اتنی ہی حسین لگتی ہو جتنا کہ اتنا سج سنور کر خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ زرتاج کو باتوں میں الجھا رہا تھا تاکہ وہ اس کے سامنے بیٹھی رہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ میں یوں ہی نیند سے اٹھ کر محفل میں چلی جاؤں؟ گھر میں جو مہمان آئے ہیں وہ مجھے آپ کی نظروں سے نہیں دیکھیں گے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ میر سجاول نے کہکا لگایا۔ میر صاحب پلیز اب مجھے نیچے جانے دینا، کتنی رونق لگی ہے وہاں، سب گانے گا رہی ہیں، مجھے بھی ڈھولک بجانی ہے۔ اپنی شادی سے لے کر اب تک میں کسی کی ڈھولکی میں نہیں گئی ہوں، اب گھر کی شادی تو مجھے اٹینڈ کرنے دیں۔ زرتاج نے دہائی دی۔ میں نے کب منع کیا ہے ڈھولکی بجانے سے؟ یہاں منگوا دیتا ہوں، خوب بجانا، میں بھی دیکھوں گا تم کیسی ڈھولک بجاتی ہو، وہ زرتاج کو خود میں سمیٹتے ہوئے بولا۔ آخر آپ مجھے نیچے کیوں نہیں جانے دے رہے؟ یہاں ڈھولک منگوائیں گے تو سب مجھ پر ہنسیں گی، زرتاج بے بسی سے بولی۔ میں نے کہا تھا اتنی سج سنور کر بیٹھو، تمہیں دیکھ کر میرا دل بے ایمان ہو گیا ہے، تو اس میں میرا کیا قصور، وہ زرتاج کی بے بسی پر محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ بس میں نے کہہ دیا مجھے نیچے جانا ہے، آپ بھی جلدی سے تیار ہو کر آ جائیں، میں نے آپ کے کپڑے بھی پریس کروا دیے ہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بول کر اٹھ گئی۔ دلبر سائیں اس طرح تو آپ کہیں نہیں جا سکتی، ہاں کوئی رشوت دو تو شاید بات بن جائے۔ میر سجاول نے اس کا آنچل تھام کر لبوں سے لگایا۔ ٹھیک ہے میں کہیں نہیں جا رہی، یہیں آپ کے پاس بیٹھی ہوں، مہندی پہ بھی نہیں جاؤں گی اور شادی بھی اٹینڈ نہیں کروں گی۔ زرتاج نے اس کے برابر میں بیٹھ کر رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ دلبر سائیں ناراض ہو گئی۔ تم کیسی لڑکیوں میں پور پور تمہارے عشق میں ڈوبا جا رہا ہوں، اور تم کتنا کنارہ ڈھونڈ رہی ہو؟ میر سجاول کے لہجے میں تعصب تھا۔ میں ایسا تو کچھ نہیں کر رہی، تقریب میں سب کے ساتھ شریک ہونا چاہتی ہوں، اتنی سی بات آپ دل پر لے گئے؟ آپ چھوٹی سی بات کے لیے میری محبت پر شک کر رہے ہیں، زرتاج نے فوراً سے بیشتر وضاحت دی، پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر شکوہ کیا۔ یہ تمہارے لیے چھوٹی سی بات ہوگی، میرے لیے بہت بڑی بات ہے، تم مجھ سے زیادہ کسی اور چیز میں دلچسپی لوگی، میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میر سجاول نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں چاہتا ہوں تم بس میری بن کر رہو، باقی سب کچھ بھول جاؤ، میری موجودگی سے بڑھ کر تمہارے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہونا چاہیے۔ میر سجاول نے بے خود ہو کر اس کی مسکارے سے بوجھل پلکوں کو لبوں سے چھوا۔ زرتاج مبہم سا مسکرا دی۔ میں یہی کچھ کر رہی ہوں پھر بھی آپ مطمئن نہیں ہوتے؟ خیر چھوڑیں، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ آج تک کچھ بھی مائنڈ کیا جو اب کروں گا؟ جب کہ تم اتنی ظالم بیوی ہو، مجھے بے دردی سے پیٹتی بھی ہو، وہ سر اٹھا کر سنجیدگی سے بولا مگر شریر آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ ہیں میں آپ کو کب مارتی ہوں؟ کیوں مجھے بدنام کر رہے ہیں؟ زرتاج حیران ہوئی۔ یاد نہیں اس رات کتنی زور سے میری ناک پر ہاتھ مارا تھا؟ تمہارے ناخن کے نشان کی وجہ سے کتنے دنوں تک میں لوگوں سے منہ چھپاتا پھرا؟ زرتاج بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی چلی گئی۔ وہ تو میں نیند میں تھی، جان بوجھ کر تو نہیں مارا تھا، زرتاج کو شرمندگی ہوئی۔ میں کچھ کہہ رہی تھی۔ جی سرکار میں سن رہا ہوں، میر سجاول نے اپنا کان جھک کر اس کے سامنے کیا۔ آپ سیریس ہوں گے تو میں بات کروں گی نا، زرتاج اسے گھور کر بولی۔ آپ حکم کریں، اب میں بالکل سیریس ہوں، وہ صوفے کی پشت پر ہاتھ پھیلا کر سنجیدگی سے بولا۔ وہ میری دوست ہے نا نازیہ، اس کی بھی شادی ہے، کل اماں آئی تھیں، وہ کارڈ دے کر گئی ہیں، کہہ رہی تھی نازیہ نے بہت اصرار کیا کہ میں اس کی شادی میں ضرور آؤں، اس کی یا اس کے گھر والوں کی تو ہمت نہیں ہوئی حویلی میں آنے کی، اس لیے اماں کے ساتھ کارڈ بھیجا ہے۔ زرتاج نے اسے پوری تفصیل سے آگاہ کیا۔ کب ہے شادی؟ میر سجاول نے استفسار کیا۔ نیکسٹ ویک، تب تک ہمارے گھر کی شادی کے تمام فنکشنز ہو چکے ہوں گے، زرتاج حساب لگائے بیٹھی تھی۔ چلی جانا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میر سجاول اس کے شانے پر بکھرے بالوں کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ میں اکیلی نہیں جاؤں گی، آپ کو بھی ساتھ چلنا پڑے گا، وہ حکمیہ بولی۔ یار میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں؟ میر سجاول کی پیشانی پر بل پڑ کے۔ ہاں آپ غریبوں کی محفل میں کیسے جا سکتے ہیں، آپ کی شان کھٹ جائے گی، زرتاج کا منہ اتر گیا، وہ دھیرے سے بولی۔ اچھا نا، منہ مت لٹکاؤ، لے چلوں گا، ایسا ہو سکتا ہے میں تمہاری حکم عدولی کروں؟ تم دن کو رات کہتی ہو وہ بھی مان لیتا ہوں، وہ غمگین آواز میں بولا۔ زرتاج کے چہرے پر دھنک رنگ اتر آئے، اس نے دونوں بازو میر سجاول کے گلے میں ڈال دیے۔ آئی لو یو، وہ کھنکتی ہوئی بولی۔ آئی لو یو ٹو، مور دین یو، میر سجاول نے اسے گلے سے لگا کر مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ میر سبطین، نگین اور رانیہ تینوں سٹیج پر بیٹھے تھے، مہندی کا فنکشن زور و شور سے جاری تھا۔ ملازمہ فائزہ بیگم کو ویل چیئر پر دھکیلتی ہوئی لائی، پھر دو ملازماؤں نے پکڑ کر انہیں سٹیج پر چڑھایا۔
میر سبطین اور نگین کے سر پر اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ رکھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں دھند چھانے لگی. وہ چاہتے ہوئے بھی انہیں دعا نہیں دے سکتی تھی کیونکہ فالج کے اٹیک نے انہیں بری طرح مفلوج کر دیا تھا. فزیوتھراپی اور میڈیسن کی مدد سے ان کا جسم حرکت تو کرنے لگا تھا مگر وہ بول نہیں سکتی تھیں. میر سبطین نے ان کا کانپتا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر سر پر رکھا. تبھی ہر طرف ہلچل مچ گئی کہ لڑکے والے مہندی لے کر پہنچ گئے ہیں. گیٹ پر ان لوگوں کا زبردست استقبال کیا گیا. میر غضنفر نے سب مردوں کے گلے میں ہار شال ڈالے جبکہ زرتاج نے خواتین کو گدرے پہنائے. یہ اندازہ لگانا مشکل ہو رہا ہے کہ دونوں میں سے کون زیادہ پیارا لگ رہا ہے، رانیہ یا نگین، زرتاج نے بلائیں لیتے ہوئے کہا. وہ خود پیچ کلر کامدار غرارے اور شرٹ میں بالوں کو کرل کیے ان دونوں سے زیادہ حسین لگ رہی تھی. بیچارے سبطین بھائی کا حسن تو ان دونوں پریوں کے ساتھ بیٹھ کر مانند ہی پڑ گیا، میر حنین نے شرارت سے کہا. میر سبطین حجل سا ہو گیا. کوئی نہیں، ہمارے شہزادے کی شان ہی نرالی ہے، دور سے ہی دولہا لگ رہا ہے، اتنی مشکل سے گھوڑی چڑھ رہا ہے. مجھے تو لگتا ہے کل اگر گاڑی کی جگہ گھوڑی پر سوار کروایا تو گھوڑی بھی بھدک جائے گی. میر سجاول نے اس کی ٹانگ کھینچنا اپنا فرض سمجھا. وہ بے باکی سے زرتاج کے گلے میں ہاتھ ڈال کر بولا. وہ اتنی مزاحیہ بات اتنی سنجیدگی سے بولا تھا کہ اسٹیج پر کھڑے سبھی افراد بے ساختہ ہنس پڑے. میر سائیں پلیز یہاں تو مجھے بخش دیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں. زرتاج اس کا ہاتھ ہٹاتی دانت بھینچ کر بولی. کیوں اتنی پیاری لگتی ہو، میرا دل بے قابو ہو جاتا ہے، پھر میری کہاں سنتا ہے، اپنی مرضیاں کرتا ہے. اس نے شرارت سے ایک آنکھ دبا کر سرگوشی کی. زرتاج نے فقط گھورنے پر اکتفا کیا. مختوم شاہ کے گھر والے اسٹیج پر پہنچے تو عروش ان میں سے سب سے آگے تھی. میر سبطین نے ادھر ادھر نظریں گھما کر اسے بالکل اجنبیت کا تاثر دیا. عروش نے پہلے نگین اور پھر رانیہ کی پیشانی پر پیار کیا، پھر جھک کر نگین کو شادی کی مبارکباد دی. عروش سے مل کر نگین کا دل بھر آیا، اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا. رونا مت گڑیا، یہ موقع خوشی کا ہے. میر سبطین بہت نائس ہیں، تمہاری ہر تشنگی مٹ جائے گی، یہ تمہیں اتنا خوش رکھیں گے. عروش نے اس کے برابر میں بیٹھ کر دھیرے سے کہا. عروش تم شادی تک میرے پاس نہیں رک سکتی، مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے. نگین اس کا ہاتھ تھام کر بولی. کیسے رک سکتی ہوں، سسرال میں پہلی شادی ہے، سارے کاموں کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، پھر خالہ جان کو بھی برا لگے گا. تم فکر مت کرو، میں کل دن میں بھی پھر چکر لگا لوں گی. کل رات کو تو بارات ہے، پھر نکاح کے بعد تمہیں میر سبطین کے علاوہ کوئی بھی یاد نہیں رہے گا. وہ شرارتاً کہہ کر ہنسی. نگین نے شرما کر سر جھکا لیا. سب سے پہلے رسم زینب کرے گی، اس کے بعد ہم سب کریں گے. رخسانہ بیگم نے بلند آواز میں کہا. بھابھی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں کیسے رسم کر سکتی ہوں. زینب نفی میں سر ہلاتے ہوئے دھیرے سے بولی. کیوں، تم کیوں نہیں کر سکتی؟ رخسانہ بیگم نے تعجب سے کہا. کیونکہ میں نہیں چاہتی میرے نصیب کی سیاہی ان بچوں کی آنے والی خوبصورت زندگی میں اندھیرا کر دے. آپ زبردستی مجھے یہاں لے آئی ہیں مگر مجھے دور رکھے، میرا ہاتھ لگوا کر بدشگونی مت کریں. زینب آنسو پیتے ہوئے نم لہجے میں بولی. تم نے یہ فضول باتیں سوچ سوچ کر خود پر خوشیاں حرام کر رکھی ہیں، ورنہ یہ سب نصیبوں کے کھیل ہیں، سب کچھ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، وہی اچھے اور برے نصیب لکھتا ہے، اس میں کسی بھی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. چلو اب چپ چاپ رسم کرو ورنہ میں تم سے بہت زیادہ ناراض ہو جاؤں گی. رخسانہ بیگم دو ٹوک انداز میں دھمکی دی. زینب مجبوراً جھجکتے ہوئے رانیہ کے برابر میں بیٹھ گئی. انہوں نے رانیہ کی بلائیں لے کر رسم شروع کی. معظم شاہ بیڈ پر نیم دراز عروج پر نظریں جمائے ہوئے تھا. عروج زعیم کے کپڑے چینج کر رہی تھی. وہ گرین کلر کی بھاری فراک اور چوڑی دار دوپٹے میں ادب سے سر پر سیٹ کیے ہوئے تھی. وہ لوگ کچھ دیر پہلے ہی بڑی حویلی سے واپس لوٹے تھے. ڈمپل گرل، اگر اپنے بیٹے سے فرصت مل جائے تو ہم پر بھی نظریں کرم کر دیں، ہم آپ کی ایک نظر کے منتظر بیٹھے ہیں. معظم شاہ کوفت بھرے لہجے میں بولا. بس 2 منٹ پلیز. عروج نے مصروف انداز میں التجا کی. وہ زعیم کی نیپی چینج کرنے کے بعد واش روم گئی. ہاتھ واش کرنے کے بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل سے سامنے کھڑی ہو کر جھمکے اتارنے لگی. انہیں مت اتارو، رہنے دو، بہت اچھے لگ رہے ہیں. شاہ نے ایک ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل کے مرر پر جما کر دوسرے ہاتھ سے اس کے جھمکے کو چھوا. اف، بہت الجھن ہو رہی ہے، ہیوی ہے نا. عروج واپس لاک کرتے ہوئے بولی. آج تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی، دل کر رہا تھا تمہیں سب سے چھپا کر کہیں دور لے جاؤں. شاہ گمگیر آواز میں بولا. آپ کا دل اس قدر انتہا پسند کیوں ہے؟ عروج ہنستے ہوئے بولی. یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا مگر جیسا بھی ہے تمہارے لیے ہی دھڑکتا ہے. اس نے کندھے اچکائے. شاید مجھ سے پہلے کسی اور کے لیے بھی دھڑکتا تھا. عروج نے چور نظر سے اس کی طرف دیکھا. یہی کہہ سکتا ہوں کہ ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی کیونکہ میرے دل میں گھر کرنے والی تم پہلی اور آخری لڑکی ہو.
شاہ سنبھل کر بولا، وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں بات کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ اچھا آپ کہتے ہیں تو مان لیتی ہوں، ویسے صبح جب آپ شاور لے رہے تھے کسی نگار کی کال آئی تھی، اس نے تو بڑے حق سے آپ کا نام پکارا تھا، اس کا انداز بھی خاصا جتاتا ہوا تھا کہ جیسے آپ کے دل میں اس کے لیے بھی مخصوص جگہ ہے۔ عروج تنک کر بولی۔ معظم شاہ کا فلک شگاف کہہ بے ساختہ تھا۔ او تو یہ بات ہے، اس لیے محترمہ صبح سے اکھڑی اکھڑی سی ہیں۔ شاہ گہری سانس بھر کر بولا۔ نگار کون ہے؟ عروج نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ بہت کمال کی چیز ہے، مگر تم سے شادی کے بعد اسے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، تو پھر اس کی تعریفیں کیوں کر رہی ہیں؟ اتنی پسند ہے تو اسی کے پاس جائیں، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بگڑ کر بولی۔ یار تم نے پوچھا تو میں نے بتا دیا، جھوٹ بولنا میری سرشت میں نہیں ہے، اگر وہ دل میں ہوتی تو یہاں تم نہیں ہوتی، وہ ہوتی۔ تم میں ذرا سے بھی عقل ہوگی تو سمجھ جاؤ گی۔ وہ ہاتھ اوپر کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ عروج زعیم کے برابر میں خاموشی سے لیٹ گئی۔ اس نے زعیم کا ننھا سا ہاتھ اپنے رخسار سے لگایا۔ عروج کی جگہ میرے بیڈ روم میں کوئی اور لڑکی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اللہ نے کس طرح ہمیں ملایا ہے، میں نے یا تم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا حال اور مستقبل صرف تم سے ہے۔ نکاح جیسے سہارے تو وقتی ہوتے ہیں، جیسے کوئی مسافر منزل تک پہنچنے کے لیے تھک کر چند گھڑی چھاؤں میں سانس لے اور تھکن اتر جانے پر اسے مڑ کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرے، مگن اور مطمئن سا دوبارہ منزل کی طرف گامزن ہو جائے۔ عروج وہ منزل ہے جس تک پہنچنے کے لیے معظم شاہ نے دشوار گزار راستوں کی بھی پرواہ نہیں کی، جس کو پانے کے لیے مجھ میں زمین آسمان ایک کر دینے کا حوصلہ تھا۔ شاہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا مضبوط لہجے میں بولا۔ عروج کے چہرے پر شرم کی سرخی بکھر گئی۔ کیا اب میں یقین کر لوں کہ تم کبھی ہمارے درمیان اس نگار نامے کو موضوع نہیں بناؤ گی؟ شاہ نے سوالیہ نظریں اس پر مرکوز کیں۔ کبھی بھی نہیں، مجھے آپ پر اور آپ کی محبت پر پورا بھروسہ ہے، عروج پر اعتماد لہجے میں بولی۔ تھینکس گاڈ تم نے جاہل شکی بیوی کا کردار ادا نہیں کیا، ورنہ تمہیں یقین دلانے کے لیے مجھے نگار کی ڈیڈ باڈی پیش کرنی پڑتی۔ شاہ کھل کر مسکرایا۔ دل دہلانا بہت ضروری ہے، آپ شرافت کی زبان میں بات نہیں کر سکتے۔ عروج کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہمارا مزاج ہی کچھ ایسا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے عروج کو قریب کیا۔ ٹھنڈ کے باوجود بھی عروج گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ تبھی زعیم شاہ کے منہ سے کلکاری نما چیخ برآمد ہوئی۔ شاہ نے گہری سانس لے کر سر تکیے پر گرا دیا۔ عروج کی خوبصورت ہنسی کمرے کے فسوں خیز ماحول میں گونج اٹھی۔ نگین دلہن بنی بے حد گھبرائی ہوئی گھونگھٹ میں بیٹھی تھی۔ دل اتنی قوت سے دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا نکل کر باہر آ جائے گا۔ اس حویلی کے مکینوں نے چند دنوں میں اسے اتنا پیار اور مان دیا تھا کہ وہ اب کافی حد تک سب کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئی تھی۔ فائزہ کے علاوہ باقی سب کا رویہ تو پہلے بھی برا نہیں تھا، مگر میر سبطین شوہر کے روپ میں کیسا ثابت ہوگا یہ سوچ نہایت پریشان کن تھی۔ 6 ماہ سے وہ اس کے نام کے ساتھ منسلک تھی، مگر میر سبطین کی طرف سے ایک بھی لطیف جملہ یا شوق نظر کی منتظر ہی رہی۔ وہ سامنا ہونے پر بھی کترا کر گزر جاتا تھا۔ وہ یہ سب جان بوجھ کے کر رہا تھا یا پھر احتیاط برت رہا تھا، وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہی رہی۔ آج دلہن بنی اس کے بیڈ روم میں بیٹھی تھی تو ایک نئی سوچ نے حملہ کیا تھا کہ آیا وہ اس رشتے سے خوش بھی ہے یا نہیں۔ یہ سوالیہ نشان اسے وہم میں مبتلا کر رہا تھا۔ میر سبطین نے کمرے میں داخل ہو کر دھیمی آواز میں سلام کیا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی دستار سینٹر ٹیبل پر رکھ کر نگین کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ گود میں رکھے نگین کے نازک ہاتھوں کی کپکپاہٹ دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر نگین کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ میرون کلر کے شرارے میں ڈارک میک اپ کے ساتھ وہ پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ خوشبوؤں میں بسا اس کا وجود میر سبطین کو مبہوت کر گیا۔ طویل خاموشی کے بعد اس نے دھیرے سے کنکارا، ہماری شادی ارینج میرج ہے، مگر میں بھرپور کوشش کروں گا کہ اسے لو میں بدل دوں، اور اس کوشش میں تمہیں بھی میرا اتنا ہی ساتھ دینا ہوگا۔ میر سبطین نے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ سجا کر خوشگوار موڈ میں کہا اور وعدہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس کی کھلی ہتھیلی منتظر تھی، تب نگین نے اپنا نازک چھوٹا سا کپاتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ میر سبطین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر پہلی بار استحقاق کا استعمال کیا۔ نگین کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ تم چینج کر لو، تھک گئی ہوگی، کب سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہو۔ اس نے نگین کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسے بیڈ سے اترنے میں مدد دی۔ نگین بھاری شرارت سنبھالتی ہوئی اتر گئی۔ میر سبطین اسے ڈریسنگ روم کی طرف لے گیا، وارڈروب کھولی اور نائٹی نکال کر اسے تھمائی۔ وہ خود چینج کر کے سر کے نیچے بازو دبائے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نگین پہلے تو نائٹی کے ڈیپ گلے کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، پھر کچھ سوچ کر اس نے وارڈروب سے قدرے ہلکا دوپٹہ نکالا اور اچھی طرح لپیٹ کر باہر نکل آئی۔
मीर सफ्तैन के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने हाथ के इशारे से नगीन को अपने पास बुलाया। नगीन झुकते हुए छोटे छोटे कदम उठाती हुई आई और बेड के किनारे पर जरा सी टिक गई। मीर सफ्तैन ने साइड टेबल से नेकलेस का बॉक्स उठाकर निकाला और नगीन के बराबर में बैठकर दुपट्टा जरा सा नीचे सिरकाया, फिर नेकलेस उसके गले में पहना दिया। इस नेकलेस और मीर सजावल की वॉच की कीमत में कुछ ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन प्यार की पैमाइश एक बराबर है। तुम मेरे प्यार में कभी कमी नहीं पाओगी। कहते हुए उसने नगीन के डिंपल को छुआ। ये मेरे प्यार की तरह दिन ब दिन गहरा होता जाएगा। वो पुरशौक नज़रों से डिंपल को देख रहा था। अरूश के जाने से जो खला उसकी ज़िंदगी में आया था वो नगीन की आमद से पुर हो गया था। मीर सफ्तैन मसरूर होता हुआ उठा और लाइट्स ऑफ करके नाइट बल्ब ऑन कर दिया। मीर सफ्तैन और नगीन के लिए अलग स्टेज बनवाया गया था, जबकि मखदूम शाह और रानिया के लिए अलग स्टेज सजाया गया। मीर सफ्तैन और नगीन की एंट्री शानदार तरीके से की गई। ग्रे मैक्सी में आर्टिस्टिक मेकअप ने नगीन को यकसर बदल कर रख दिया था। हमेशा सादगी से रहने वाली नगीन पर बहुत रूप आया था। मीर सफ्तैन ब्लैक थ्री पीस सूट में मुस्कुराते हुए नगीन से बातें कर रहा था। वो हर निगाह का मरकज बने हुए थे। निकाह के बाद मखदूम शाह को भी रानिया के बराबर स्टेज पर बिठा दिया गया। मखदूम शाह की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। रुखसाना बेगम ने दूर से ही नजरों में उसकी बलाएं ली। मखदूम भाई, आज तो आपको अपना लाडला भतीजा भी याद नहीं रहा। दुल्हन घर पहुंची नहीं और हमारे देवर साहब बेगाने हो गए। अरूश उसके साथ बैठकर शरारत से बोली। जब पहलू में चांद बराजमान हो तो छोटे मोटे तारे सितारों को कौन पूछता है। मखदूम शाह ने अपनी आवाज रानिया तक पहुंचाने के लिए कदरे बुलंद आवाज में कहा। रानिया घूंघट में भी झेम गई। उफ, आप तो अभी से दीवाने हो रहे हैं। अल्लाह खैर करे, सुबह तक न जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। अरूश ने मायनी खेजी से कहकर कानों को हाथ लगाए। मखदूम शाह कहका लगाकर हंसा। हमारा कपल इन दोनों के जितना रोमांटिक तो नहीं होगा, क्योंकि मैं मीर सजावल की तरह कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड नहीं हूँ, मगर किसी से कम भी नहीं होगा। आखिर लव मैरिज है हमारी। अब लव मैरिज की लाज तो रखनी है। वो जरताज और मीर की तरफ इशारा करते हुए बोला। ये तो सच है, मीर सजावल की जरताज के लिए दीवानगी किसी से छुपी हुई नहीं है। अरूज ने तायद की। मीर और जरताज स्टेज की तरफ ही आ रहे थे। जरताज जरकून से मुज़य्यन बेशकीमत स्टाइलिश ड्रेस में मलबूस थी। मीर सजावल ब्लैक शलवार सूट में कोट पहने हैंडसम लग रहा था। जरताज ने एक हाथ से उसका बाजू थामा हुआ था। दोनों हंसते मुस्कुराते स्टेज पर पहुंचे। हमें देखकर यकलख्त खामोश हो गए। इसका मतलब है यकीनन हम दोनों के मुतालिक ही कोई बात हो रही थी। मीर सजावल की पेशानी पर लकीरें गहरी हो गई। यार, आप हमेशा ही गलत क्यों सोचते हैं। ये भी तो हो सकता है कि हम आपकी तारीफ कर रहे हों। मखदूम शाह रसान से बोला। दर हकीकत कि वो मीर सजावल के अक्खड़ लहजे पर गड़बड़ा गया था। हैरत है, इतनी प्यारी और खुश मिजाज बीवी मिलने पर भी आपकी गर्म मिजाजी में कोई तब्दीली वाकई नहीं हो सकी। अरूश ने मुंह पर उंगली रखकर कमाल अदाकारी से कहा। डियर कज़न, तौसीक कर ले, ये मुझे मिली नहीं है, मैंने इन्हें हासिल किया है, दुनिया से चुरा कर अपना बनाया है, वरना आपके शौहर नामदार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्हें मुझसे जुदा करने के तमाम जतन किए थे। मीर सजावल जरताज की आंखों में झांक कर शौक हुआ। जरताज उसके बेबाक अंदाज पर बुरी तरह चेम गई। आपका तो कोई जवाब ही नहीं, आप तो लाजवाब हैं। अरूश उसके बरमला इजहार पर अश अश कर उठी। तभी मुअज्जम शाह भी स्टेज पर चला आया। शादी की तमाम तर तकरीबात में एक बार भी मीर सजावल ने उससे कलाम करने की कोशिश नहीं की थी, हालांकि उसका सामना करने से भी गुरेज किया था, मगर मुअज्जम शाह उन सबको एक साथ स्टेज पर देखकर फौरन यहाँ चला आया। वो भी अपने बचपन की दोस्ती को एक बार फिर मौका देने का ख्वाहा था। उसने मफहम सी मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ बढ़ाया, जिसे मीर सजावल ने नागवारी का तासुर देते हुए नज़रअंदाज कर दिया। जरताज ने मीर के हाथ में दबे हुए हाथों से उसकी हथेली को जोर से भींचा। उसकी आंखों में मीर के लिए खुफकी थी। उसकी आंखों में खुफकी ही नहीं, इसरार भी था कि मीर सजावल मुअज्जम शाह से मुसाफा करे। मीर सजावल ने उसे घूरते हुए शाह का बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। बिछड़े हुए दोस्त ऐसे नहीं, ऐसे मिलते हैं। किसी ने पीछे से उन दोनों पर दबाव डालकर एक दूसरे की तरफ धकेला। मखदूम शाह, जो मामले को सीरियस होता हुआ देखकर दम बखुद बैठा था कि मीर सजावल की सर्द मोहरी से कोई बदमज़गी ना हो जाए, खुलकर मुस्कुरा दिया। मीर के होंठों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। तुम्हारा बेबी बहुत क्यूट है, शुक्र है तुम पर नहीं गया, वरना मुझे इस पर कभी इतना प्यार नहीं आता। मीर सजावल ने शाह की गोद में मौजूद ज़हीम के गाल को नरमी से छुआ। उसका मजाक में कहा गया जुमला तंज से भरपूर था, मगर फिर भी उसके अंदाज पर शाह समेत सब महजूज हुए।
ہنستے مسکراتے وہ سب ایک بار پھر دلوں کے بندھن میں بندھ گئے تھے، اور شاید یہ بندھن پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے والا تھا، کیونکہ یہ صرف دلوں کا ہی نہیں، سچے پیار اور خوبصورت رشتوں کے بندھن میں بندھ چکا تھا۔ عروش اٹھ کر رانیہ کے ساتھ بیٹھ گئی اور معظم شاہ مختوم کے برابر میں براجمان ہو گیا۔ فوٹوگرافر نے ایک ساتھ کئی منظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیے۔ تم کیسے مرد ہو؟ تمہیں اپنی نئی نویلی دلہن میں ذرا سی بھی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی؟ دوڑ دوڑ کر کبھی یہاں تو کبھی وہاں گھومتے نظر آ رہے ہو۔ مجھے دیکھو، میں نے اپنی شادی کو 1 سال بعد بھی تازہ دم رکھا ہوا ہے۔ میر سجاول ایک آنکھ دبا کر بولا۔ تم تو اول درجے کے بدمعاش ہو انسان، اور میں ٹھہرا شریف النفس بندہ، تمہارا مقابلہ کہاں کر سکتا ہوں؟ میر سبطین نے اس کی کمر پر دھپ لگائی۔ میر سجاول نے کہکا لگایا۔ میر، تمہاری شادی کو 1 سال گزرنے والا ہے، لیکن اب تک تمہاری طرف سے کوئی گڈ نیوز نہیں ملی۔ میر سبطین نے اسے ٹوکا۔ ہاں، میر سجاول نے ہنکار بھرا۔ وہ دونوں اسٹیج سے اتر آئے تھے۔ میں زرتاج کا ٹریٹمنٹ کروا رہا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد گڈ نیوز ملے گی، وہ پر یقین لہجے میں بولا۔ انشاءاللہ، میر سبطین نے برجستہ کہا۔ رانیہ روتی رلاتی سب کی دعاؤں کو آنچل میں سمیٹے رخصت ہو کر شیرازی واللہ آ گئی تھی۔ ایک پل کو شیرازی واللہ میں پہلا قدم رکھتے ہوئے اس کا دل کانپ گیا، مگر پھر مختوم شاہ کے پہلو میں ہونے کے احساس پر دل کو کچھ تقویت پہنچی۔ رسومات سے فارغ ہونے کے بعد عروش اسے مختوم شاہ کے کمرے میں لے آئی۔ اس نے رانیہ کو بیڈ پر بٹھایا اور خود باہر چلی گئی، پھر کچھ دیر بعد واپس آئی۔ رانیہ، تم یہ جوس پی لو، مجھے پتا ہے تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ جب میری شادی ہوئی تھی میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، وہ خود ہی وضاحت دے کر ہنس پڑی۔ عروش، تم اس گھر میں خوش تو ہو نا؟ من میں مچلتا سوال خود بخود رانیہ کے ہونٹوں پر چلا آیا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اس کے میک اوور کو ٹچنگ کرتے ہوئے عروش کے ہاتھ یکدم رک گئے۔ اس نے ٹھٹک کر رانیہ کو دیکھا۔ سچ کہوں تو پہلے میں بالکل بھی خوش نہیں تھی، مگر شاہ کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت برا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے سب کچھ نارمل ہوتا چلا گیا، اور آج میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں بہت خوش ہوں۔ اگر تم خالہ جان اور گھر کے دوسرے فیملی ممبرز کو لے کر خوف زدہ ہو تو بالکل مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ سب بہت لونگ اینڈ کیئرنگ ہے، اسپیشلی مختوم شاہ، جو کہ اب صرف تمہارے ہیں۔ عروش کی ٹھوڑی کو چھو کر کھلکھلائی۔ رہ گئی بات میرے شوہر کی، تو وہ پہلے کی نسبت بالکل بدل چکے ہیں، صرف میرے لیے ہی نہیں، سب کے ساتھ ان کا بیہیو چینج ہو چکا ہے۔ پہلے تو بہت اکڑو سڑو پراؤڈ قسم کے انسان تھے، عروش نے کہتے ہوئے جھرجھری لی۔ اور اب کیسا ہوں؟ شاہ جو اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا تھا، کھلے دروازے میں کھڑے رہ کر ساری باتیں سن چکا تھا۔ عروش کی ہنسی کو بریک لگی۔ شاہ نے پشت پر ہاتھ باندھے نہایت سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ تو بہت سویٹ، انوسینٹ، پولائٹ، لائل، پرفیکٹ ہسبینڈ ہیں۔ وہ چلتے ہوئے شاہ کے نزدیک آئی اور اس کا بازو تھام کر بولی، اگر یوں ہی کھلے عام میری برائیاں کرتی نظر آؤ گی تو مجھے پرانا والا شاہ بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ شاہ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھوری سے نوازا۔ نہ بابا، میری توبہ، میں تو رانیہ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی تھی۔ وہ سچ سمجھ کر یکدم حواس باختہ نظر آنے لگی۔ اسے مختوم شاہ سمجھا دے گا، تم میری فکر کرو۔ تمہیں احساس بھی ہے کہ میں پچھلے 1 گھنٹے سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، اور تم ہوگی بیڈ روم میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ معظم شاہ اس کے شانے پر ہاتھ پھیلا کر بولا۔ وہ میں بس آ رہی تھی، سوچا پہلے رانیہ کو جوس دے آؤں، آپ چلے، میں بس 2 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ تم میرے ساتھ چل رہی ہو، رانیہ کو مختوم شاہ دیکھ لے گا، وہ اس کی بیوی ہے، وہ خود سنبھال لے گا۔ شاہ اس کی بڑبڑاہٹ پر محسوس ہوا۔ جی۔ عروش نے نظروں ہی نظروں میں رانیہ کو اشارہ کیا، پھر شاہ کے ساتھ باہر نکل آئی۔ آپ کے اندر کہیں میر سجاول کی روح تو نہیں آ گئی؟ شاہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے چل رہا تھا۔ کوریڈور سنسان ہی تھا، مگر پھر بھی عروش کو ڈھیروں شرم آ رہی تھی۔ یہی سمجھ لو، یہ اس سے ملاقات کا ہی اثر ہے۔ یہ بات اس میں اچھی لگی مجھے کہ وہ اپنی نفرت کی طرح محبت کا اظہار بھی سر عام کرتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے ملتا ہے تو وہ ضرور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ اگر ہمیں کسی کی کوئی بات اچھی لگے تو اسے اپنانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، اور مجھے میر سجاول کا اپنی بیوی کو احترام دینا، اسے پریفر دینا بہت اچھا لگا۔ شاہ نے بے جھجک میر سجاول کے ایٹیٹیوڈ کو سراہا۔ میں نے آپ کے اس ایٹیٹیوڈ سے بہت خوش ہوں، سچی شاہ، اب آپ پہلے سے بھی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں۔ عروش اس کے بازو سے لپٹ کر بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بولی۔ تو پھر اب مجھے بھی خوش کر دو، صبح سے بجلیاں گرا رہی ہو، اب کچھ دل کی راحت کا سامان کرو۔ شاہ نے دروازہ بند کر کے بازو وا کیے۔ عروش جھک کر زعیم کے ماتھے پر پیار کر رہی تھی، پلٹ کر آئی اور شاہ کے سینے سے لگ گئی۔
یو آر مائی ٹمپل کر، شاہ نے پیار بھرے لہجے میں کہہ کر اسے اپنے مضبوط حصار میں قید کر لیا۔ رانیہ، سچ پوچھو تو یہ جو دشمنی ختم ہو گئی ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہو چکے، سب پھر سے مل گئے ہیں، اس سب کی وجہ تم ہو۔ تم سے ملاقات نہ ہوتی تو شاید مجھے بھی یہ سٹیپ لینے میں بہت وقت لگ جاتا۔ میں چاہتا تو تھا کہ سب دوبارہ ایک ہو جائیں، ہمارے گھرانوں میں پہلے جیسی بے تکلفی ہو جائے، مگر اتنی ہمت نہیں ہو پاتی تھی کہ عملاً کچھ کر سکوں۔ تم سے ملنے کے بعد تمہیں پانے کی جستجو میں ناممکن کو بھی ممکن کرتا چلا گیا، یا پھر ہم دونوں کا ملنا تقدیر میں لکھا تھا۔ یوں ساری رکاوٹیں خود بخود دور ہوتی چلی گئیں۔ مکتوم شاہ رانیہ کے سامنے نیم دراز مسکراتے ہوئے گویا ہوا، سجاول بھائی کے تیور دیکھ کر تو میں نے امید ہی چھوڑ دی تھی۔ جس قدر وہ اس رشتے کی بات پر خفا ہو رہے تھے، یقین ہی نہیں آ رہا تھا ایک پل میں مان جائیں گے۔ رانیہ نے سردی کی شدت سے آپس میں ہاتھ مستے، سویٹ ہارٹ، تمہیں یقین دلانا تو واقعی بہت مشکل کام ہے۔ تمہیں تو تبھی یقین نہیں آ رہا تھا جب میں نے تمہیں پرپوز کیا تھا۔ تمہاری بے یقین نظریں اب تک مجھے یاد ہیں۔ مکتوم نے اس کا ہاتھ تھام کر شرارت سے کہا۔ رانیہ کی نظریں اس کی شوق نظروں سے ٹکرائیں تو پلکیں لرز کر جھک گئیں۔ آج زیورخ کے ہوٹل میں ان کا دوسرا دن تھا۔ شاہ، عروش اور مکتوم رانیہ چاروں ہنی مون کی غرض سے یورپ ٹور کے لیے پچھلے ایک مہینے سے نکلے ہوئے تھے۔ دروازے پر ہونے والی دستک سے مکتوم شاہ کے رومانٹک موڈ پر یکدم اوس پڑ گئی۔ وہ منہ بناتا ہوا اٹھ گیا۔ یار تم ابھی تک تیار نہیں ہو؟ کیا بات ہے بھائی، نکلنے کا موڈ نہیں ہے؟ سامنے شاہ اور عروش گھومنے جانے کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے۔ اسے سلیپنگ ڈریس میں دیکھ کر شاہ نے حیرت سے استفسار کیا۔ وہ بس کچھ سستی سی ہو رہی تھی۔ آپ لوگ جا رہے ہیں تو چلے جائیں، ہم کچھ دیر بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں۔ مکتوم شاہ نے سہولت سے انکار کر دیا۔ اٹس اوکے، اگر تمہارا موڈ نہیں ہے تو ریسٹ کرو، ہم تو جا رہے ہیں۔ محترمہ نے تو خون پی رکھا ہے، انہیں ایک پل بھی روم میں نہیں گزارنا۔ نہ جانے کیا چاہتی ہیں؟ شاہ نے عروش کو گھورا۔ ٹور پر نکلے تو ہوٹل میں بیٹھ کر ٹائم ویسٹ کیوں کرے؟ جلدی جلدی گھوم پھر کر گھر واپس جائیں۔ ویسے بھی مجھے گھر کی بہت یاد آ رہی ہے۔ عروش زعیم کو گدگداتے ہوئے بولی۔ آپ بجا فرما رہی ہیں بھابھی، فل ٹائم انجوائے کے موڈ میں ہیں، تم کیوں دان چبا رہے ہو؟ مکتوم شاہ ہنس پڑا۔ اوکے بائے، شام کو ملتے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے پلٹ گئے۔ مکتوم نے شاہ مسکراتا ہوا دروازہ لاک کیا۔ ہمیں بھی ان کے ساتھ جانا چاہیے تھا، ہم پورا دن روم میں کیا کریں گے؟ رانیہ نے اسے دیکھتے ہی شکوہ کیا۔ ہم پورا دن روم میں ہی انجوائے کریں گے، ان کی شادی کو سال سے زیادہ ہو چکا اور ہماری شادی کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ ایسا موسم اور تنہائی بار بار میسر نہیں ہوگی، اس لیے اب آپ مزید کوئی سوال نہیں کریں گی، کیونکہ میں یہ خوبصورت لمحات سوالوں کی نظر نہیں کرنا چاہتا۔ مکتوم شاہ نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ 1 سال بعد۔ دل برسائی، تم سچ کہہ رہی ہو؟ میر سجاول نے لہجے میں بے یقینی سے استفسار کیا۔ سرتاج نے اس بات میں سر ہلا کر نظریں جھکا لی، اس کے چہرے پر شرم کی مسکراہٹ ابھری۔ اوف، میں کتنا خوش ہوں، یہ تم نے کیا کر ڈالا؟ میرا ننھا سا راجکمار آنے والا ہے۔ میر سجاول نے اسے بازوؤں پر اٹھا کر زوردار چکر دے ڈالا۔ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ گھر آئیں اور میں آپ کو گڈ نیوز دوں، سرتاج نے اسی طرح جھکی پلکوں سے کہا۔ فصلیں اتر رہی ہیں اس لیے بہت بزی ہوں، گھر چکر لگانے کا موقع بھی نہیں مل رہا۔ تم کال کر دیتی، میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ جاتا۔ میر اسے بازوؤں میں لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ فون پر بتا کر میں آپ کے چہرے پر یہ خوشی دیکھنے سے محروم رہ جاتی۔ مجھے اندازہ ہے آپ اس خبر کے لیے کتنی شدت سے منتظر تھے۔ سرتاج اس کی شرٹ کے بٹن کو چھیڑتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ میں نے تو ایک بار بھی تقاضا نہیں کیا۔ لیڈی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ بھی تمہاری خواہش پر لی تھی۔ میر سجاول کی بھنویں سکڑ گئیں۔ اتنا تو آپ بھی نہیں جانتے خود کو جتنا میں جانتی ہوں۔ میں آپ کی خاموشی کو بھی سمجھتی ہوں، بھلے آپ نے زبان سے کبھی نہیں کہا، مگر مجھے آپ کی بے چینی کا احساس تھا اور میں آپ کے صبر پر آپ کی بہت مشکور ہوں۔ سرتاج کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ارے یار، آج تو رونا مت پلیز، آج میرے لیے بہت خوشی کا دن ہے، تمہارے آنسو میری خوشی کا مزہ خراب کر دیں گے، آج تو ہم جشن منائیں گے، وہ غمگین لہجے میں بولا۔ میر سجاول نے اسے ہاتھ کا چھالا بنا لیا تھا، وہ سرتاج کو ہل کر پانی بھی نہیں پینے دے رہا تھا، حتیٰ کہ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر گھر بیٹھ گیا۔ سری، خبردار جو اب تم نے کسی کام کو ہاتھ لگایا، میں تمہارا گلا دبانے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اس نے سرتاج کے ہاتھ سے کپڑے چھینتے ہوئے سخت لہجے میں تنبیہ کی۔ یہ تو کوئی کام نہیں، میں 2 منٹ میں پریس کر لوں گی۔ کیوں کر لو گی؟ اس گھر میں ملازموں کی کمی ہے یا میں نے تمہیں اپنے ذاتی کاموں کے لیے تاکید کی ہے کہ صرف تم ہی کرو؟ وہ بگڑتے ہوئے بولا۔
پورا دن بیٹھے بیٹھے گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، یہ چھوٹے موٹے کام ہیں، ان سے کچھ نہیں ہوتا، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ منمنائی۔ میں تمہارے معاملے میں کوئی بھی رسک لینا نہیں چاہتا، اس لیے تمہیں ایفیشنسی دکھانے کی ضرورت نہیں، چپ چاپ جا کر بیڈ پر بیٹھ جاؤ ورنہ دو چار ہاتھ کھا لو گی، میر سجاول نے قطعی انداز میں کہا۔ سرتاج پیر پٹکتی ہوئی چل دی۔ اب منہ بنا کر مت بیٹھو، میرے بیٹے کی صحت پر برا اثر پڑے گا، وہ بھی تمہاری طرح بات بے بات منہ بگاڑا کرے گا۔ میر سجاول نے بالوں میں برش چلاتے ہوئے سرتاج کے پھولے ہوئے چہرے پر نظر ڈال کر شرارت سے کہا، آپ مجھ سے بات مت کریں، ہر بات پر ڈانٹتے ہیں، میں کوئی بچی نہیں ہوں، اپنا خیال رکھنا جانتی ہوں، ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت میرے سر پر سوار رہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا بھر میں صرف پہلی میں ہی ہوں جو صرف ماں بننے جا رہی ہوں، ہمارے گاؤں کی عورتیں زمینوں پر مردوں کے ساتھ کام بھی کرتی ہیں اور بچے بھی پیدا کرتی ہیں، یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مگر پھر بھی آپ نے تو حد کر دی، گھر کے چھوٹے موٹے کام کو بھی آپ ہاتھ نہیں لگانے دے رہے۔ سرتاج یکدم پھٹ پڑی۔ دل برسائیں، یہ تو آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں، میں کوئی بھی کام حد میں رہ کر نہیں کرتا اور آپ سے پیار تو بے حد کرتا ہوں، اور یہی پیار ہے جو مجھے آپ کی بے حد پرواہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ بیڈ پر سرتاج کے پاس بیٹھ کر اس کی ناک کو انگلی سے چھو کر بولا، ایک بات اور، آئندہ کبھی بھی خود کو دوسری عورتوں سے کمپیئر مت کرنا، میرے لیے تم دنیا کی سب سے خاص، سب سے منفرد عورت ہو، میری نظر میں تمہارے آگے کسی کی بھی اہمیت نہیں، دوسری عورتیں کیسے زندگی گزارتی ہیں کیسے نہیں، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، مگر میری زری کیسے زندگی گزارے گی یہ صرف میں طے کروں گا۔ میر سجاول اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حتمی انداز میں بولا، اوف سجاول بھائی، یہ تو بالکل آپ کے جتنا کیوٹ ہے۔ سرتاج بھابھی، کیا آپ ہر وقت بھائی کو دیکھتی رہتی تھی؟ اس میں اور سجاول بھائی میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہے، رانیہ ان کے بیٹے کو گود میں بھرتے ہوئے شرارت سے بولی، ہر وقت میرے سر پر منڈلاتے رہتے تھے تو ان پر ہی جائے گا۔ زرتاج کی بڑبڑاہٹ رانیہ تو نہیں سن سکی، مگر میر سجاول جو بیڈ پر زرتاج کے ساتھ بیٹھا تھا سن کر اسے گھورا۔ جی بھابھی، آپ نے کچھ کہا؟ کچھ نہیں، زرتاج مبہم سا بولی، یہ صرف مجھے ہی سناتی ہے، کوئی اور انہیں نہیں سن سکتا۔ میر سجاول نے اس کے بے حد قریب سرگوشی کی، سرتاج کا چہرے پر گلال بکھر گیا، ویسے بھی وہ ان دنوں بہت خوبصورت ہو گئی تھی، یہ ہنستا ہے تو اس کے گال میں بالکل عروج جیسا ڈمپل پڑتا ہے، دیکھو عروج۔ رانیہ نے بچے کو بغور دیکھا، پھر عروج کے پاس دیکھی، ہاں اس کا ڈمپل سندس پھپھو جیسا ہے، میں نے صبح ہی نوٹ کر لیا، واو یہ ڈمپل تو ہماری خاندانی نشانی بن گیا، عروج خوشی سے بولی۔ میر سجاول بے ساختہ ہنس پڑا۔ میر، تم نے اس کا کوئی نام سوچا ہے؟ مخدوم شاہ نے سوال کیا۔ میر زوار علی، میر سجاول فوراً سے پیشتر بولا۔ ایک ہی دن میں نام بھی سوچ لیا؟ رانیہ متحیر ہوئی۔ پہلے سے سوچ رکھا تھا، میر سجاول نے سرتاج کو محبت پاش نظروں سے تکتے ہوئے کہا۔ آپ کو امید تھی بیٹا ہی ہوگا، عروج نے جھٹ سے کہا۔ امید نہیں، یقین تھا، وہ تفاخر سے بولا۔ اماں ہوتی تو آج ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، مجھے زندگی بھر افسوس رہے گا وہ اپنی سب سے بڑی خواہش دل میں لے کر چلی گئیں۔ میر سجاول رنجیدہ ہو گیا۔ آپ اداس مت ہو، اللہ کو یہی منظور تھا، وہ جہاں بھی ہوں گی آپ کی خوشی پر بہت خوش ہوں گی، کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتی تھی۔ رخسانہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میر سجاول نے ہنکار بھر کر کہا، اس نے آنکھوں میں ابھرنے والی نمی کو مہارت سے اندر اتارا۔ سجاول بھائی، خالی مٹھائی سے کام نہیں چلے گا، آپ کو اپنے شہزادے کی آمد کی خوشی میں زبردست سی پارٹی دینی ہوگی، رانیہ جوش سے بولی۔ کیوں نہیں، سرتاج ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جائے، گاؤں پہنچتے ہی شاندار عقیقہ کروں گا، تم ابھی سے تیاری شروع کر دو، میر سجاول بھی اسی کے انداز میں بولا۔ وہ سب ہنستے مسکراتے بہت سارا وقت سرتاج اور میر سجاول کے ساتھ گزار کر واپس لوٹ گئے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، مگر اب غموں کی تاریکی نہیں بلکہ خوشیوں کی چاندنی ان تینوں خاندانوں کی ہمسفر بن گئی تھی۔